आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी के रिमांड में 10 रोज की तौसी। आगा सिराज दुर्रानी ने अदालत में बयान दिया कि मुझे एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है, ना वहाँ रोशनी है, ना कोई अखबार टीवी, घर वालों से नहीं मिलने दिया। स्पीकर के साथ साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने भी गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी करा ली। सिंध हाई कोर्ट का नैब के तफ्तीशी अफसर को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कायम अली शाह कहते हैं जमीनों की अलॉटमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आजकल सुना है नैब को ऊपर से बड़ी मछलियों को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने इजलास 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में 5 अरकान मौजूद थे। कोरम की निशानदेही खुद स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने की। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का एहतजाज रायगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमती जमात ले गई। गुलाम कादिर चांडियो सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। 14 कायमा कमेटियां अब भी अपोजिशन की मुंतजर। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर बहस होना लाजमी है। NFC और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट नहीं दी गई। असेंबली इजलास 5 अप्रैल तक मुलतवी होने की खबरें हैं। पोस्ट बजट बहस फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा। कराची के इलाके बल्दिया मदीना कॉलोनी में सफाकियत का एक और वाकया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान भिखारी खातून से बच्चा छीनकर फरार। 9 माह के उमर रजा को मां की गोद से जुदा करने की CCTV फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मां और दीगर मौजूद अफराद ने मुल्जिमान का पीछा करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। कराची के इलाके लियारी में रवां बरस का पहला पोलियो केस सामने आ गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म बराए पोलियो बाबर बिन अता के मुताबिक लियारी की 3 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस मुल्क में अब तक पोलियो के केसेस की तादाद 6 हो गई। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी और इससे पहले कि हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी के हवाले से, जिनके रिमांड में आज 10 रोज़ की तौसी कर दी गई है। और आगा सिराज दुर्रानी का ये कहना है कि उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया है जहाँ ना रोशनी है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना घर वालों से मिलने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि नैब का ये कहना है कि चूँकि सिंध असेंबली का इजलास जारी है और रोज़ाना प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी सिंध असेंबली की कार्रवाई चलाने के लिए असेंबली जाते हैं और फिर वहाँ मीडिया और तमाम चीज़ों के तवज्जो से सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ यानी जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है वो भी उनसे मुलाकात करती है, सिंध असेंबली का इजलास भी चलता है, साथ साथ जो लोग मिलना चाहते हैं स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी से वो तमाम लोग मुलाकात भी करते हैं। तो इस वजह से नैब को तफ्तीश करने का वक्त नहीं मिल रहा है और फिर उस पर भी ये कहना कि एक छोटे से कमरे में रख के तफ्तीश की जा रही है। बहरहाल अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो जो शख्स अंदर वही बता सकता है, लेकिन ये कि साथ साथ साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने भी अपनी अबूरी ज़मानत में जो है वो तौसी करा ली है 3 मई तक की। और उनका ये कहना है कि प्लॉटों की मतलब गैर कानूनी अलॉटमेंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि चूँकि नैब को ये हुक्म दिया गया है कि वो बड़ी मछलियों पे हाथ डाले, इसलिए साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह पे हाथ डाला गया है। इससे पहले कि हम आफ्ताब सिद्दीकी से गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा। हम इनसे जानना चाहेंगे आगा सिराज दुर्रानी के इस बयान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा रहमानी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी मुझे बताइएगा कि ये यानी आज आगा सिराज दुर्रानी के रिमांड में 10 रोज़ की मजीद तौसी की गई है। अब एक तरफ नैब का ये कहना है कि सिंध असेंबली के इजलास की वजह से, प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से सारा दिन तो सिंध असेंबली का इजलास चलता रहता है, जिसकी वजह से इंटरोगेशन करने का मौका नहीं मिलता, जबकि आगा सिराज दुर्रानी का ये कहना है कि उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया है। क्या कहती हैं आप? देखिए, बात ये है कि जो उनकी कस्टडी में है, लाजमी बात है अगर वो इजलास में आते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद तो वो उनकी कस्टडी में होते हैं। उनको जो भी इंट्रोगेशन करनी है, सवाल करने वो करने हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नैब इसी तरह हिले बहानों से केस को जो है वो तवालत करती है और मुस्तकिल जो है वो मैं समझती हूँ विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। आप खुद देखें कि सीनियर हमारे रहनुमा सैयद कायम अली शाह साहब, जिन पे कभी भी कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा, उनके ऊपर बेबुनियाद झूठे मुकदमात बनाए गए। हर एक मिनिस्टर से लेके MPA MNA जो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है उसके ऊपर नैब ने जो है
صرف کیسز بنا رہی ہے اور جس کے کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی پروف نہیں, کوئی چیز ابھی تک پیش نہیں کر سکے ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے. جس طریقے سے کیسز بنائے گئے ہیں وہ ہر کیس میں پیش ہوئی پوری لیڈرشپ, لیکن آج تک کیا ٹھوس شواہد, حد تک یہاں سے کیس اٹھا کے پنڈی منتقل کر دیا گیا. یہ بھی ایک وکٹمائزیشن ہے کہ کیس جہاں پر درج ہے, جہاں پر رہائش ہے, اس کے باوجود آپ نے کیس اٹھا کے وہاں پنڈی منتقل کیا. یہ تو ساری پوری نظر آ رہا ہے پوری قوم کو کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے احتساب کے نام پہ. شاہدہ رحمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ذاتی حیثیت میں کسی بھی, یعنی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں زرداری صاحب کی یا بلاول بھٹو زرداری کی, جب ان لوگوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے یا فریال تالپور کو طلب کیا جاتا ہے تو پوری پارٹی کا پریشر کیوں لگا دیا جاتا ہے اس پیشی پہ؟ عدالت میں سب لوگوں کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے, باقاعدہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ تمام جتنے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جتنے ٹاپ قیادت ہے, ان سب کو عدالت پہنچنا ضروری ہے. عدالت کی پیشی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں, اگر ایک عدالتی سسٹم سے کوئی شخص گزر جاتا ہے اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پارٹی کا پریشر لگا کے ایک پریشر کریٹ کرنا. کیوں کیا جاتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ انتہائی غلط الزام ہے کہ پارٹی جو ہے انسٹرکشن دیتی ہے. میں کراچی کی پریزیڈنٹ ہوں, آج تک مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ کل کیس ہے یا پرسوں کیس ہے آپ پہنچیں. اگر ہم اپنی والہانہ محبت میں کہ ہماری لیڈرشپ کو بے بنیاد جھوٹے من گھڑت کیسز میں طلب کیا جا رہا ہے اور ہم اگر لیڈرشپ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں وہاں چلے آتے, کوئی کورٹ کے اندر جا کر کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھتے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور اس میں کو چیئرمین صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب جب پیش ہوئے تو وہاں پہ جب کسی ورکر نے یا کسی نے بات کرنے کی کوشش کی, آپ نے کمرہ عدالت کے تقدس کو یا کورٹ کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی کرائی. تو ہماری لیڈرشپ نے ہمارے یہ سکھایا ہے کہ کورٹ کا, عدالتوں کا, ان کا احترام, اداروں کا احترام کیا جائے. تو ہم کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا, یہ پریشر تو ہم پہ ڈالا جا رہا ہے جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کے. آپ بات کرتے ہیں ایک طرف علیم خان جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں, دوسری طرف جو سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے اس کو 72 بند گاڑیوں میں لے کے آیا جاتا ہے. یہ انتہائی ظلم ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو وکٹمائزیشن کیا ہے. آپ کے اپنی صفوں میں جو بیٹھے لوگ ہیں حکومت کے پی ٹی آئی کے اندر, چاہے وہ اعظم سواتی کی شکل میں ہو, بابر احوان کی شکل میں. آپ نے پرسوں دیکھا بابر احوان جب کورٹ میں پیش ہوئے تو وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ بھی تو پیش ہوئے. ان کی لینگویج تھی, جس طرح انہوں نے ججز کے ساتھ بات کی ہے, اور پھر حتیٰ کہ جج کو ریمارکس دینے پڑے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں, وہاں بیٹھ کے ناشتے ہو رہے ہیں وہاں پہ. یہ حکومت کے لیے یہ رویہ, علیمہ خان کے لیے کوئی انویسٹیگیشن نہیں. اور علیم خان کے جس طریقے سے پروٹوکول میں لایا جاتا ہے, اعظم سواتی ہو, بابر احوان ہو یا اس طرح کے لاتعداد, حتیٰ کہ آپ جہانگیر ترین کو جو کہ کرپٹ, جو کہ نااہل ہو چکا, جس کے لیے عمران خان نے خود شاہدہ صاحبہ بابر احوان پہ تو آپ کو بابر احوان پہ تو آپ کو آج اعتراض ہو رہا ہے نا, جب وہ آپ کے ساتھ تھے اس وقت تو وہ جس طرح بھی آیا کرتے تھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا. آفتاب صاحب, یہ جو ایک الزام ہے کہ علی اگر آتے ہیں تو وہ لاہو لشکر کے ساتھ آتے ہیں, گاڑیوں میں آتے ہیں, علیمہ خان پہ کوئی یعنی کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح نواز شریف صاحب آتے ہیں, آپ سارا میڈیا دیکھتا ہے, گاڑیوں میں لینڈ کروزر کی لائن لگی ہوتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اب چاہے وہ علیم خان صاحب آئیں, میاں صاحب آئیں, زرداری صاحب آئیں, یہ طریقہ کار غلط ہے اور یہ لاؤ لشکر نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کوئی بھی آدمی, چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو؟ میرے خیال میں یہ نامناسب رویہ ہے اور اس سے عدالتیں مروب نہیں ہوں گی اور نہ ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے, اور اپنے پروسیس سے گزریں اور پروسیس سے کلین ہو کے نکلیں. اور جہاں تک آغا سراج درانی کا تعلق ہے, جو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں رکھا گیا ہے, تو وہ اس وقت تو کرمنل نہیں ہے اور میرے نہیں خیال کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے. آپ لوگ جائیں, اگر ایسا ہے تو غلط ہے, ویسے میں نہیں سمجھتا یہ نامناسب ہے, یہ ایسا ہوگا نہیں. اچھا آفتاب صاحب, کرمنل نہ ہو جائے, کرمنل کے لیے بات ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ نیب ایسا کوئی اپروچ اڈاپٹ کرے گی. آفتاب صاحب مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں, چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ویئرس ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب. سر ایک تو مطلب نیب کی طرف سے کارروائیاں چل رہی ہیں, پھر سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ضمانت میں, عبوری ضمانت میں توسیع کرائی ہے 3 مئی تک کی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ زمینوں کی الاٹمنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ نیب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے یا ان کو پکڑنا ہے. سر یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ مطلب ایک میرے خیال میں آٹونومس باڈی ہے, نیب ٹوٹلی خود مختار ادارہ ہے, کام کر رہا ہے, تو پھر حکومت پہ اس طرح کی نکتہ چینی کیوں کی جاتی ہے سر؟ ابھی تو دیکھیں یہ الزام کہہ لیں یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے قائم علی شاہ صاحب ہوں یا آغا سراج درانی صاحب ہوں, اور یہ کون نیب کو انسٹرکشن دے سکتا ہے؟ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر دینی ہوتی تو علیم خان صاحب کیسے اریسٹ ہو جاتے, اعظم ساتھی کے کیس ہے, بابا ریوان صاحب ہیں اور دوسرے ہیں. پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. پی ٹی آئی کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ نہ کرپشن کریں گے اور نہ کرنے دیں گے, اور جنہوں نے کی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور اگر کلیئر ہوتے ہیں تو عزت کے ساتھ ان کو جو ہے نا نیب آ کے معافی مانگے اگر وہ لوگ کلیئر ہوتے ہیں, غلط کیس بنا ہے. ادروائز اگر جس طرح کا نیب کا پروسیڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے, ہوتی ہے, اس پہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس نے اگر نہیں کیا تو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسٹرکشن نیب کو دے سکتا ہے. ایسا آپ لوگوں نے بھی دیکھا, کبھی ایسا ہوا نہیں, نہ ہوگا. یہ ضرور ہے پارٹی کی پالیسی کے کرپشن کو, کہ جن لوگوں نے اگر کرپشن کی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اسی میرٹ کے اوپر, اسی سلوگن کے اوپر, اسی نیریٹو کے اوپر یہ پی ٹی آئی جیتی ہے, اور خان صاحب کا بڑا ڈٹرمنیشن اس حوالے سے کہ کرپشن نہیں کریں گے, نہ کرنے دیں گے. سر آج ایک اہم کیس کا فیصلہ بھی آیا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, جس میں بحریہ ٹاؤن کی اپنی ہی آفر جو کہ 450 ارب کی تھی, ان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ آفر بڑھائی جائے, 10 ارب کا مزید اضافہ کیا گیا. 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کو ادا کر رہے ہیں, جو کہ وعدہ کیا گیا ہے اور یہ گارنٹی دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. سر اس میں کچھ رقم تو ماہانہ ادا کرنی ہے, جو کہ تقریباً 4 سال کا پیریڈ ہے, جس میں 2.5 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے ادا کرنی ہے. لیکن پھر بھی سر اگر یہ ماہانہ رقم لگائی جائے تو یہ اس پورے پیریڈ میں 100 ارب روپے بھی نہیں بنتی. اس کے بعد بھی 360 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے, جن کا کوئی شیڈیول نہیں دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایک بڑی رقم ہے 460 ارب روپے, کیا بحریہ ٹاؤن اپنی ان اسکیموں سے یا اس بحریہ ٹاؤن کی اسکیم سے اتنے پیسے نکال سکے گا کہ سپریم کورٹ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو سکے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ پچھلے 4 مہینے سے یہ کام بند پڑا ہوا تھا. 25,000 افراد یہاں پہ کام کر رہے تھے. 1.5 سے 2 لاکھ فیملی ممبرس ہو جاتے ہیں جو بے روزگار ہو چکے تھے. اس بحریہ ٹاؤن نے پچھلے 5 سال پہلے جب یہاں کام شروع کیا تو یہ علاقہ ایک بنجار علاقہ ہوتا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر جو ہے سوراب گوٹ پہ ختم ہو چکا تھا, اور یہاں پہ ڈرگ مافیا, افیمچی اور اسی طرح کے لوگ ہوتے تھے. تو یہ بحریہ کے کراچی پہ بڑا احسان تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحریہ نے ایک نیا کراچی ماڈرن سٹی ایک ڈیولپ کیا, جس میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں, گرینڈ ماسک ہے, کرکٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے, تھیم پارک ہے, ڈینسنگ فاؤنٹین ہے, ڈینگ زو ہے, ہزاروں یہاں پہ اپارٹمنٹ اور ہومس ہیں, لوگ اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں, گولف کورس ہے 36 ہولز کا. تو ایک بہت بڑا 17,000 ایکڑ کے اوپر یہ ایک نیا شہر آباد ہوا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے 460 ارب روپے کا, جو کہ آج کے حوالے سے 3.3 بلین ڈالر بنتے ہیں, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دے, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, کیونکہ اس پہ بڑے لوگوں کی تھرڈ پارٹی کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اوورسیز کی ہے, ہم سب پاکستانیز کی ہے, کانٹریکٹرز کی, وینڈرز کی. تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے, اسی سے برکت ہوگی اس ملک کے لیے بھی, بحریہ کے لیے بھی. اور بحریہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ریونیو جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ریکوری اتنی ایسی ہوئی نہیں ہے جو اب یہ ہونے جا رہی ہے, اور اس سے معاشی طور پہ بھی بڑے بہتر صورتحال ہوگی. بحریہ کے بند ہونے سے کراچی پہ جمود طاری ہو گیا تھا, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بند ہو چکی تھی, اور 45 لائٹ انڈسٹریز جو ہے کراچی کی وہ ڈیڈ ہو گئی تھی. یہاں اسٹیل والے, سیمنٹ اور دوسری انڈسٹریز میں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بحریہ نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ریگولرائز کیوں نہیں کی گئی, یا کوئی ایشو تھا تو 4.5-5 سال تک کیوں ویٹ کرتے رہے, جس کی وجہ سے تھرڈ پارٹی میں بڑا تشویش تھی. سر لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بحریہ نے جس طریقے سے زمین ایکوائر کی تھی, یعنی جس طریقے سے عام لوگوں سے زمین پرچیز کر کے, اور اس کے بعد جو
ایم ڈی اے سے زمین الاٹ کرائی گئی وہ دراصل زمین کی ایکسچینج میں کرائی گئی تھی. قانون یہ کہتا ہے کہ جی کبھی بھی گورنمنٹ کوئی زمین دوسری ایک پرائیویٹ پارٹی سے خریدی ہوئی زمین کے ایکسچینج میں گورنمنٹ زمین الاٹ نہیں کرتی. سر اگر پہلے ہی سیدھا راستہ اختیار کر لیا جاتا تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ اتنے عرصے بعد اتنا کام رکا, لوگوں کا اسٹیک انوالو ہوا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سیدھا راستہ, اگر سیدھا راستہ نہیں تھا تو ایم ڈی اے نے کیوں زمین ان کو الاٹ کی, یہ تو پھر ڈپارٹمنٹ کو بھی پوچھنا چاہیے. اور پھر خالی ایم ڈی اے کی لینڈ تو نہیں ہے, یہ 4-4, 5-5, 6-6 لاکھ روپے ایکڑ یہ لینڈ ہوتی تھی جو اب کروڑوں تک پہنچ گئی, اس لیے کہ یہ پورا ایریا ڈیولپ ہو گیا. M9 پوری ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ, وہاں پہ DHA فیز 9 وہاں پہ بن رہا ہے اور بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں. تو یہ لینڈ ورسز لینڈ کا جو اگر سوئپ ہوئی ہے تو یہ تو پھر ڈپارٹمنٹ بہتر طور پہ بتا سکتا ہے ان کو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے یہ بہت بڑا, کیونکہ کراچی شہر میں آپ کو ایمٹی لینڈ نظر نہیں آئے گی کہیں پہ بھی, اور لینڈ ختم ہو چکی ہے, لینڈ بینک ہے ہی نہیں کراچی میں. کراچی کو اب ایکسپینڈ ہونے کی ضرورت ہے ٹورڈس سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کی طرف. اور دوسرا یہ کہ کراچی کے ساتھ ایک اور بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہائی رائزز کے اوپر پابندی اور جو تھی وہ ختم تو ہوئی ہیں. اب کراچی ہاریزنٹلی اسپریڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کراچی کی جو آبادی ہے 2.5 کروڑ کی آبادی, آپ چاہے اس کو ہاریزنٹلی اسپریڈ کریں یا ورٹیکلی کریں, پانی اور انفراسٹرکچر تو آپ کو 2.5 کروڑ کے لیے دینا پڑے گا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہاریزنٹلی ہوگا تو گرین بیلٹس ہماری ختم ہو جائیں گی, ہمارے اوپن اسپیسیز ختم ہو جائیں گے. جبکہ ساری دنیا میں جہاں لینڈ کا ایشو ہوتا ہے, آپ کو ہانگ کانگ دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, مینہٹن, نیو یارک دیکھ لیں, سب ورٹیکل ہائی رائزز ہوتی ہیں, اسکائی لائن ہوتی ہے, بیچ پہ پورا بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں جیسے ہی کوئی ہائی رائز اناؤنس ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, لوگ اسٹے لے لیتے ہیں. پورا سسٹم جو ہے نا کولیپس کیا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہیں, جو ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کوئی انڈسٹری اتنا ٹیکس نہیں دیتی جتنا کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے. اور یہاں پہ ہزاروں لاکھوں جو لوگ ہیں وہ امپلائی ہوتے ہیں, امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, اور جب امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے تو معاشی ترقی ہوتی ہے. اور یہ ہم سب کو, تمام اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقتی طور پہ آپ بینڈ ضرور لگا دیتے ہیں, اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جن لوگوں نے بینک سے اپنے پیسے لون لیا ہوا تھا, ان کے ڈیٹ چڑھ گئے, وہ دینے کے قابل نہیں ہو, کیونکہ ایک روٹین میں بیریئر میں کام ہو رہا تھا, اور وہ کام آل آف اے سڈن وہ بند ہو گیا. جس نے اگر کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر رہا ہے وہ کہاں سے پے بیک کرے گا, کیونکہ اس کو تو بیریئر سے پیمنٹ ہو نہیں رہتی. اس کی وجہ تھی کہ ان کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب اس قسم کا کوئی آپ ڈیسیژن لینے جائیں تو اس کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس میں کتنے لوگ افیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, افیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, اور کتنے لوگوں کو نقصانات ہو رہے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, اس میں جو عوام کا پیسہ تھا وہ بھی کافی بے دریغ استعمال کیا گیا. استعمال میں اس سینس میں کہوں گا کہ عوام نے انویسٹمنٹ کی, اور اسی انویسٹمنٹ کے اوپر جس طرح سے ایک سٹا لگتا ہے, پرچی کی قیمت بڑھتی گئی, یہ ساری چیزیں جتنی الاٹمنٹس ہوئیں, جتنی چیزیں ہوئیں, یہ سارا دراصل بحریہ ٹاؤن انٹرنلی خود اس کو مینیج کر رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, تھوڑا مس یوز نہیں ہوا عوام کے پیسے کا, کہ لوگوں کو ایک طرف لگا کے اس کے بعد اس کی قیمت بڑھائی گئی, آرٹیفیشلی بھی بڑھائی گئی, ڈیمانڈ کریٹ کی گئی, اس کے بعد پھر جب لوگوں نے انویسٹ کر دیا, پھر جب سیلنگ شروع ہوئی تو نیچے گئی. سر عام آدمی جو ہے وہ پستہ تو ہے نا سر اس سارے گیم میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ ساری اوپن سیکریٹس تھیں, کوئی چھپا ڈھکا چھپا نہیں تھا. بیلٹنگ کا ہی اگر حساب لگا لیا جائے نا تو اربوں روپے تو صرف بیلٹنگ سے نکالے گئے. لوگوں کو ایک ٹرسٹ ہے نا بیریئر کے اوپر, ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے, اور وہ آگے بڑھے گی, اس میں اضافہ ہوگا. اور اسی وجہ سے لوگ کیوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا بینک میں کیوں رکھتے ہیں, ان کو انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے. یا ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بیریئر سے لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا, بیریئر نے ان کو کما کے بھی دیا. اور آج بھی یہی آپ دیکھیں, آج دوپہر میں ڈیسیژن آیا, اس وقت 15 سے 20% پرائسز بڑھ چکی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کسی بھی بزنس میں. چند گھنٹوں میں 15 سے 20% پرائسز کا بڑھنا, بڑی بات, اس کا مطلب ہے اعتماد ہے. اب بحریہ پہ اعتماد ہے, لیکن ویسے ڈیلیور کیا ہے. پہلے سے ہی جو پراپرٹی ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً کوئی 2 مہینے سے اپنے سارے کلائنٹس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بحریہ کی پراپرٹی ہے تو ہولڈ کر کے رکھیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو سیل بحریہ پراپرٹی. اور یہ کہا جا رہا تھا 2 مہینے سے, اور یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ
یہ جو ڈیل ہے یہ ہو جائے گی اور پھر واپس سے یہ کام کھل جائے گا. اچھا سر, اگر ہم بلڈرز کی طرف آتے ہیں, کراچی میں جو ترقیاتی کام کیا جاتا ہے یا جو بلڈرز جس طرح بلڈنگ بناتے ہیں, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں ابھی آج کل پابندی کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. لیکن سر یہی بلڈرز ہیں جو کہ ہر اسٹیپ پہ کرپشن کو بھی کبھی فروغ دیتے ہیں, چاہے ایس بی سی اے کا ادارہ ہو, کے ڈی اے ہو, پلاٹس کی کنورژن ہو. مطلب سر اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی ناممکن چیز کو ممکن بنانے کے لیے جتنے پیسے خرچ کیے جائیں کبھی بھی کوئی بلڈر جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتا. سر یہ غلط پریکٹس کیوں کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ فرق آپ نوٹ کر لیں, کنسٹرکشن اور بلڈر میں فرق ہے. کنسٹرکشن تو کانٹریکٹر کر رہا ہوتا ہے, وہ بڑا مارجنل پرائسز پہ سنگل ڈیجٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس پروفیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, وہ اس کی بڈ ہوتی ہے بڈ کے حساب سے. جو بلڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس مارجن زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ بلڈر الون کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے. اب جب سے آباد کا تشکیل پائی ہے تو آباد کے جتنے ممبر ہیں وہ پابند ہیں اپنی بائی لاز کے, اور آباد کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہیں اگر کرپشن ہوئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. یہ پہلے ایک زمانے میں جب ہائی رائز جتنی بلڈنگز جو کنورژن اور این او سی پہ بنائی جاتی ہیں سر, ایک چھت کے 10 لاکھ روپے کا اوپن ریٹ چلتا ہے سر مارکیٹ میں. ایک تو پراپر کنسٹرکشن ہو گئی ہائی رائزز کی جو آباد کر رہی ہے, آباد کے ممبر کر رہے ہیں, وہ ایک لیگل کنسٹرکشن ہے. اگر ریزیڈینشیل سے کمرشل کنورٹ ہوا ہے تو ریگولرائز ہوا, اس کی فیس جمع ہوئی, اس کے اوپر این او سی ایشو ہوا, اس کو سب لوگوں نے انڈورس کیا. اصل میں انلیگل کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے نا وہ ہماری کالونیز میں ہو رہی ہیں جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں. وہاں پہ جیسے سی بی سیز کے جو کالونیز ہیں یا باقی آپ دیکھ لیں کچی آبادی, کراچی میں 55% کچی آبادی ہے جہاں پہ گراؤنڈ پلس 1 اور 2 کا انفراسٹرکچر موجود ہے میکسیمم, اور وہاں پہ 12 10 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں. اور اللہ معاف کرے کہ اگر کبھی یہ 5 ساڑھے 5 کا اگر زلزلہ آ گیا تو وہ اشر ہوگا کراچی کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں روکنے کی ضرورت ہے, وہاں ان کو نہ پراپر ڈیزائن ہے ان کے, اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں این او سیز کیسے مل رہے ہیں, وہاں ان کو الیکٹرک, بجلی, پانی, گیس کیسے پرووائڈ ہو رہی ہے. تمام ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں نا وہاں کا جو حالت ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. اچھا سر اب تھوڑا سا آتے ہیں ہم سندھ اسمبلی کی جانب اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب, جس کے لیے اتنا شور مچایا گیا, اتنا احتجاج کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے. باقاعدہ اپوزیشن اس میٹر کے اوپر پوری طرح سے متحد نظر آئی, چاہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, جی ڈی اے ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, سب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چاہیے, چاہے آپ قائد حزب اختلاف کو یہ چیئرمین شپ دیں, سب ایگری تھے. سر پھر بھی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ آخر کار سندھ حکومت نے دی نہیں سر اپوزیشن کو. جب نیشنل اسمبلی میں ہمارا پوائنٹ یہ آیا کہ ہم ایک کرپٹ آدمی کے اوپر جس پہ الزامات ہیں, نیب کے کیسز ہیں, ہم نہیں دینا چاہتے تھے. اپوزیشن نے پریشر ڈالا اور اسمبلی کے معاملات چلانے کے لیے ہم نے اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پچھلے 10 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اپنے پاس رکھا. آپ بتائیے کہ پچھلے 10 سال سے کوئی رپورٹ آئی کوئی کرپشن کے حوالے سے؟ کہیں تو کسی لیول پہ ہوئی ہوگی, پی ایس سی نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی رپورٹ نہیں آئی. اسی طرح آج فردوس شمی صاحب نے یہ کہا کہ آپ بتائیے رپورٹ, اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ لائیے, اس کے علاوہ این ایف سی کا بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم پیسے ملے. ہم ان کا سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں کراچی کے ایم این ایز ہیں, کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, کراچی کے ایم پی ایس ہمارے پاس ہے, ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے 57.5% فیڈرل دیتی ہے تمام صوبوں کو, جس میں سے 24.5% سندھ گورنمنٹ کا ہے. اب یہ ریونیو کے حساب سے پلس مائنس ہوتا ہے کیونکہ پرسنٹیج ہے, یہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے. ریونیو زیادہ ہوگا اماؤنٹ آپ کو زیادہ مل جائے گا. اس کے بعد بھی سندھ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ فیڈرل جو ہے مزید انویسٹمنٹ کرے. فیڈرل گورنمنٹ چاہے جس کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی تھی, نون لیگ کی تھی, ہماری تھی, آج ہم جو گورنمنٹ اسٹارٹ لیتے ہیں بجٹ کا وہ نگیٹو بجٹ کے ساتھ ہم اسٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ 42.5% میں ہمارا ڈیٹ سروسنگ بھی ہے, ہماری ڈیفینس بھی ہے, ایکسپینڈیچر بھی ہے, پینشن بھی ہے, تو نگیٹو سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جب وہاں پہ دے سکتے ہیں ہم نیشنل اسمبلی میں, تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اب مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت پہ سائن کرتے ہیں. میثاق جمہوریت کوئی لیگل ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, جیسے بٹوین چند پارٹیز کے درمیان ہے, 2 پارٹیز کے درمیان ہے, تو اس میں کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہوتا تو بات ڈفرنٹ ہو جاتی.
تو بہرحال یہ اچھا سر، ہماری 14 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کو اب تک نہیں دیا گیا ہے اور وہ اپوزیشن کی منتظر ہیں، پلس یہ جو اب فیصلہ آ گیا ہے اور غلام قادر چانڈیو کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دے دی گئی ہے، جو اپوزیشن ہے اب اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی 8 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ مزے کی بات ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چاندیو صاحب کے ساتھ جو ہے ساتھ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ممبر ہے، ٹھیک ہے، اسمبلی کا اجلاس آج کیوں پوسٹ پون کر دیا، پچھلے 1 مہینے سے کنٹینیو چلا آ رہے ہیں جب سے آغا سراج درانی صاحب کے یہ نیب کے کیسے چلے ہیں، تو اب اس میں ہمارا بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ پی ایس سی سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں فردوس شمیم صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا اور جی ڈی اے کے ساتھ سب کے ساتھ متحد ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اس میں ان کو کیا خدشہ ہے، پی ایس سی کا اگر یہ دے دیں گے چیئرمین شپ اپوزیشن کو تو ان کو خدشہ کیا ہے، تو یہ تو ایسا تو مطلب اس میں خدشہ یہ ہے کہ ان کی کیا کرپشن سامنے آ جائے گی، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ سے باہر ہے۔ اور ابھی دیکھیں یہ پریشر ڈالتے تھے کہ نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی، اس کو بنے میں بھی 1.5 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، آج تک سندھ گورنمنٹ میں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی، تو اجلاس تو چل ہی نہیں رہا، اس میں دونوں لوگ ظاہر اپوزیشن ہو یا ٹریجری بینچز ہوں، دونوں ذمہ دار ہیں اس میں، اور اس کو میرا خیال ہے کہ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے اس پرپس کے لیے کہ ہم لیجسلیشن کریں، دونوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، تو وہ ہم سب کو حکومت اور اپوزیشن دونوں پہ ذمہ داری آتی ہے، چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو۔ اچھا سر، ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، وفاق میں بھی اور اپوزیشن میں بھی آپ لوگ ساتھ ہیں، سر کیا کراچی کو کوئی مزید پیکیجز یا کچھ دیا جائے گا جو کہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب اس پہ امپلیمنٹ کریں، یا کہ ایم سی کو کوئی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یا وفاق کی جانب سے کوئی پیکیج کا اعلان کیا جائے گا؟ پرائم منسٹر صاحب 29 کو آ رہے ہیں جی، اور کچھ منصوبے ہیں جس کی سنگی بنیاد رکھے جائیں گے؟ جی پوری امید ہے ہمیں انشاءاللہ وہ کراچی کے لیے کچھ اناؤنس کر کے جائیں گے، اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل اس وقت بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور ایم یہ ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کراچی سے کامیاب ہوتی ہے تو پھر کوئی بڑا پیکیج اناؤنس کیا جائے گا، اس سے پہلے کوئی پیکیج کوئی چیز کراچی کے لیے نہیں اناؤنس کی جائے گی؟ نہیں، یہ اطلاع بالکل غلط ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، ریگارڈلیس آپ کے بلدیاتی الیکشن کب ہیں، تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ کراچی کی عوام کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم نے ایسا بدتر اور پسماندہ کراچی کبھی نہیں دیکھا، ہماری بڑی امیدیں ہیں کہ اپنی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اس کراچی شہر کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بہترین پیکیج اس کراچی شہر کو دیں گے، اور کراچی کی جو ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی جو ورکنگ گروپ تھی انہوں نے بہترین محنت کر کے وہ پیکیجز تیار کیے ہیں، چاہے خواہ وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو، سرکولر ریلوے کے حوالے سے جو کہ سی پیک میں بھی آ گیا، پانی اور سیوریج کا انفراسٹرکچر ہو، ماسٹر پلان ہو، تو ریگارڈلیس آف کے الیکشن یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کو ایک کراچی شہر نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، کراچی شہر کی ذمہ داری گو کہ سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، مگر فیڈرل اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے ضرور اپنے جو بھی ریسورسز ہے ان ریسورسز میں سے کراچی کو ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اسی ریشو سے سیٹیں نکال سکے گی کراچی سے جس ریشو سے جنرل الیکشن 2018 میں سیٹیں نکالی گئی ہیں؟ میرے خیال اس سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ الیکشن ابھی 1.5 سال دیکھیں اگر آپ ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو جو ووٹنگ ہم نے 2013 کے الیکشن میں دیکھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میں سیٹوں کی جیتنے کی یا سیٹیں لوز کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن جتنے ووٹس پاکستان تحریک انصاف کو 2013 کے عام انتخابات میں پڑے تھے کراچی شہر سے، سر اتنے ووٹس بلدیاتی انتخابات میں بالکل نہیں پڑے۔ پچھلے بلدیاتی انتخابات بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی دھاندلی کی گئی یا کوئی اور اس میں وہ کیا گیا، لیکن جو رسپانس جو ووٹنگ ٹرینڈ سمجھا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2013 کے الیکشنز کے بعد وہ بلدیاتی الیکشن میں نہیں نظر آیا۔ ایک تو نیشنل الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہم 2013 میں
وہ سیٹیں نہیں لے پائے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خان صاحب بیمار ہو گئے تھے, تھوڑا سا ڈیمورلائزیشن فیکٹر بھی تھا, اور پی ٹی آئی نے اس طرح محنت نہیں کر پائی جس طرح ایک بلدیاتی الیکشن میں ہوتا ہے. اس وقت تنظیمی طور پہ بھی کچھ تھوڑا سا کمزوری تھی. اب الحمدللہ کراچی شہر کی تنظیم بہت مضبوط ہے. ہم یونین کونسل تک ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, تو تنظیم اسٹرانگ ہے. اور بلدیاتی الیکشن میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے تھوڑے بہت سیٹیں ابھی جنرل الیکشن میں لوز بھی کی ہے کراچی سے, اس کا وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی, اور ہمارا جو کام ہے یو سی لیول تک ہے. اور لوگوں نے یہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہے کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی ہے کرپشن لیس گورنمنٹ ہے, منی لانڈرنگ بند ہو چکی ہے, اور اقتصادی طور پہ یہ اکانومی اب ٹیک آف کر رہی ہے. آپ ہمارے پرائم منسٹر نے پاکستان کے جس طرح اس کرائسس سے ہمیں نکالا ہے, ابھی جو وار کے کرائسس سے, اور پاکستان کی جو پوری دنیا میں عزت ہوئی ہے, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا ٹف ٹائم ضرور ہے کہ اکانومی کے لیے کہ اگلے 1.5 سے 2 سال 2.5 سال کے بعد انشاءاللہ جو مینڈیٹ ہمیں 5 سال کی ہمیں ملا ہے, اور جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ ہم کمٹمنٹ کر کے ہی میدان میں اتریں گے جنرل الیکشن میں. اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن میں, اور بلدیاتی الیکشن سے پہلے کینٹونمنٹس کے بھی الیکشن ہے, اور آپ دیکھیے گا کینٹونمنٹس کے الیکشن میں کیا رزلٹ آتے ہیں. اور کیونکہ ہم سارے ایم این ایز کے آن گراؤنڈ ہے, اور گراؤنڈ پہ لے کے رہ کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان ہے. سر کینٹونمنٹ علاقے تو اگر دیکھے جائیں تو ابھی بھی وہی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں سے آپ کے ایم این ایز یا ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں, زیادہ تر کینٹونمنٹ ایریاز تو وہیں پہ آتے ہیں. بہرحال اب دیکھیں سر, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن میں, خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن میں کیا نتیجہ آتا ہے. بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت. ناظرین مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.